अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान। नाजरीन, सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त इस वक्त मुल्क की सियासत का महवर बनी हुई है। हम देख रहे हैं कि जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत एक तरफ हम देख रहे हैं कि नाराज जो अरकान हैं उनको मनाने की कोशिशें हो रही हैं, इत्तेहादियों से बातचीत हो रही है, बहुत कुछ चल रहा है सेनेट के इंतखाबात को लेकर, लेकिन अभी तक हतमी तौर पर यह तय नहीं हो सका कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेटिंग से होंगे या फिर सीक्रेट बैलेटिंग से। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं नाजरीन कि पीडीएम हैरान कुन तौर पर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी उसमें नाकाम होने के बावजूद भी सीक्रेट जो बैलेटिंग है उसके हक में है। और आज हमने देखा कि चीफ जस्टिस ने भी अपने रिमार्क्स में कहा कि ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने ही मुआहदे से फिर गए हैं। मिसाक जमहूरियत में सीक्रेट बैलेटिंग को खत्म करने का मुआहदा किया गया था, लेकिन अब इस पर ही अमल दरामद नहीं हो रहा। आज जरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम देख रहे हैं कि तमाम ही जो अपोजिशन की जमातें हैं जो कि हम देख रहे हैं कि ओपन बैलेटिंग को लेकर मुखालफत कर रही हैं, वो इस बात को तो मानने को तैयार हैं, इस बात पर तो एग्री हैं कि सेनेट के इंतखाबात में पैसा चलता है, वोटों की खरीदो फरोख्त होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, लेकिन इसको खत्म करने के हक में आखिर क्यों नहीं है। इन सारे मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का एहतशाम साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। हारिस नवाज साहब, सबसे पहले आपसे ही आगाज कर लेते हैं। शायद ही कोई सेनेट का इलेक्शन ऐसा हुआ हो पाकिस्तान की तारीख में जिसमें खुलेआम बाजार ना लगा हो, खुलेआम हमने देखा कि खरीदो फरोख्त भी होती रही है। अब बहरहाल हुकूमत की जानिब से काविश तो की जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वही तमाम जमातें जो कि इसके हक में रही हैं माजी में, और आज हमने देखा कि अदालत की जानिब से भी इस पर रिमार्क्स आए कि ये काफ़ी अफसोसनाक है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने ही मुआहदे से मुकर गए। तो क्या वजह आप समझते हैं कि ये तो मानने को तैयार हैं तमाम ही सियासी जमातें कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, लेकिन ख़त्म करने के लिए राजी नहीं है? सोनिया, देखें, प्रॉब्लम ये है कि ऑपोजिशन ने डिसाइड किया हुआ है कि जो गवर्नमेंट ने कोई सजेशन देनी है दे हैव टू ऑब्जेक्ट इट, और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। चार्टर डेमोक्रेसी में आपने खुद कहा कि ओपन जो फैंड होना चाहिए ताकि करप्शन ना हो और उसके बाद ये जो हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, सब आपने किया। अब जब गवर्नमेंट ने ये पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, बल्कि गवर्नमेंट दे रही है, तो इसका मतलब कि ऑपोजिशन को तो बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा टूल्स होते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के, पैसे लोगों को देने के, बिकॉज गवर्नमेंट में रह के देव 100 कई तरीकों से फंड्स को वो एलोकेट कर देते हैं। तो इसका ये मतलब है कि इस वक्त सिर्फ ऑपोजिशन, वो जो होते हैं ना ऑपोजिशन ब्राय ऑपोजिशन, वो बात वो कर रहे हैं कि जी हमने, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट को चाहिए था 4-5 महीने पहले इसको पार्लियामेंट में लेके जाते, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते, वहां पर ये डिस्कस होता, उसके बाद ये पार्लियामेंट में आता, वहां कानून साजी के लिए डिस्कशन होती और कोई ना कोई इसका हल निकाल लिया जाता। और उस वक्त फिर कम अज कम ऑपोजिशन ये ना कह सकती कि जी हमें मौका नहीं दिया, सोच जगह अब हम गवर्नमेंट के साथ नहीं है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने साफ कह दिया जी हम स्कूल में हैं तो हम नहीं कराएंगे। अगर इस वक्त वसी तर मुल्की मफाद में सुप्रीम कोर्ट को चाहिए वन टाइम डिसीजन कि क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग और उसके बाद करप्शन अरूज पर है, बैंक पूरे तिजोरियों के मुंह खुले में और वोट खरीदना चाह रहे हैं, इसको रोकने के लिए हम वन टाइम मेजर कर रहे हैं कि ये ओपन हैंड होगा और इसके बाद कानून साज असम्बली अपनी कानून साजी करे और इसके ऊपर एक कानून लिया ताकि हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। लेकिन जिस तरीके से डिस्कशन हो रही है, जिस तरीके से रिमार्क्स आ रहे हैं, 50-50 है। हालांकि इस वक्त देख सबकी नजर है सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट के मुझे बताएं आप, ये वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन आप रोकें, आप धांधली, उनके पास क्या टूल्स हैं? दे हैव नथिंग। व्हाट दे कैन डू इज के पीसफुल होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस। उसके बाद जब धांधली हो जाएगी, पैसा चल जाएगा, सेनेटर बन जाएंगे, उसके बाद कंप्लेंट जाएगी, 6 साल केस चलता रहेगा, नया सेनेटर। सही, ठीक है। टाइम सुप्रीम कोर्ट
صحیح، ٹھیک ہے احتشام صاحب، یہ جو بات کر رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جتنی بھی سماعتیں ہوئی، الیکشن کمیشن پر زور دیا جاتا رہا کہ کوئی ایسا پلان لایا جائے جس سے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مطمئن ہو سکیں، عدالت مطمئن ہو سکے، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی ایسا پلان نہیں دیا گیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آج تک ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن پر بھی سوال کسی نے اٹھایا نہیں ہے؟ اب سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے یا پیسہ چلتا رہا ہے، تو کارروائی اب تک کیوں نہیں ہوئی؟ الیکشن کمیشن پر بھی تو سوالات اٹھنے چاہیے۔ دیکھیں سونیا، دیانتداری کی بات یہ ہے کہ ہر شخص کی، ہر سیاسی پارٹی کی اپنی اپنی توقعات ہیں، اپنے اپنے مقاصد ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے اپنے اہداف ہیں، اور خاص طور پہ سینٹ کے حوالے سے ابھی دیکھیں، ابھی میں سن رہا تھا شبلی فراز صاحب اور ایک اور صاحب یہ بات کر رہے تھے، شہزاد صاحب بات کر رہے تھے، لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے اس میں ڈاکٹر شہزاد سینٹ میں، کہ جی 2015 میں نواز شریف صاحب جو ہیں، وسیم شہزاد، کہ جی 2015 میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر سے، تو انہوں نے پی ٹی آئی سے مدد مانگی تھی کہ جی اس یہ ہاؤس ٹریڈنگ ہوتی ہے، اس کو اوپن بیلٹ کرتے ہیں، لیکن کوئی تسلی بخش جواب معذرت کے ساتھ مجھے گورنمنٹ سائڈ سے بھی نہیں آیا، اور جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے اس وقت بھی پی ٹی آئی نے کوئی اتنی بھرپور سپورٹ دینے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ ایک ویڈیو کلپ بھی چل رہا ہے جس میں اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں اپریشیٹ کرتے ہیں اس پہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے طور پہ جب آپ کو سامنے چیزیں آتی ہیں، آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، تو آپ اپنا نقطہ نظر بدل دیتے ہیں۔ ابھی سارا کا سارا فوکس میں دیکھ رہا ہوں کہ شفٹ ہو گیا ہے سپریم کورٹ کے اوپر۔ اب سپریم کورٹ سے بہت سے لوگوں کی توقعات ہیں، جیسے برگیڈ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ون ٹائم، لیکن ون ٹائم نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ بہت پہلے بھی آپ دیکھتے ہیں کرٹیسزم ہے کہ جی نظریہ ضرورت کے تحت یہ چیزیں الاؤ کر دیا کرتے ہیں۔ 3 سال مشرف کو دیے، آئین میں ترمیم کر دی، اس کا نقصان ہوا۔ 126 میں 118ویں نمبر پہ ہماری عدلیہ آئی، آپ نے دیکھا پر بھی جس طرح سے مریم نواز صاحبہ جی ہاں انہوں نے گفتگو کی ہے۔ دیکھیں اب سیدھی سی بات ہے، ایک طرف نقطہ نظر ہے سپریم کورٹ کا جو بڑا واضح طور پہ سرزنش بھی کر رہی ہے، سپریم کورٹ کو اپنا الیکشن کمیشن کو کہہ رہی ہے کہ تمہارے پاس کوئی وائبل پلان ہی نہیں ہے، تم ایک ہی بات کیے چلے جا رہے ہو کہ جی 226 آرٹیکل کے تحت آپ کے پاس سوائے خفیہ الیکشن کرانے کے کوئی اور ٹول ہے نہیں اس کو روکنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ پلان لے کے آئے۔ دوسری طرف وہ چاہتے بھی ہیں کہ یہ ہارس ٹریڈنگ اور پیسہ نہ چلے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی وارن کرنے ہیں کہ جی یہ پارلیمنٹ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ساتھ ہی کے ذریعے چیزیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے طور پہ اتنا بڑا فیصلہ کریں گے۔ ہاں البتہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آپ بیان دیکھ رہی تھی، جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تیار ہیں، اوپن بیلٹ سے بھی تیار ہیں، لیکن یہ لگتا ہے عین وقت پہ آ کے صورتحال کچھ نہ کچھ ہو سکتی ہے۔ اب جو بڑا واضح طور پہ صورتحال جو نظر آ رہی ہے نا، وہ سارا فوکس آ گیا اسلام آباد کے الیکشن پہ، بالکل ٹھیک ہے نا۔ ابھی جہانگیر ترین صاحب خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی کود پڑے ہیں اس میں، اور خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو جنوبی پنجاب سے ایم پیز ناراض ہیں، ایم این اے ناراض ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے۔ اب پھر دوسری طرف آپ دیکھنے فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں جی 28 سے 30 نشستیں ہمیں ملنی ہیں، ٹوٹل ہماری ہو جائیں گی، سمپل میجورٹی ہو جائے گی۔ جبکہ آپ دیکھ لیں حکومتی سائڈ اپنا سنیں اپوزن سائڈ سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں جس طریقے سے ریچ آؤٹ کیا جا رہا ہے ان کو آزاد ارکان کو، وہ 4 ارکان کا نام بھی آیا، علی وزیر کا، محسن داوڑ کا، اور ایک 2 اور نام ہیں علی شاہ نواز کا اور اسلم بوتانی کا، ٹھیک ہے نا، ان کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ سارا آپ دیکھیں تو یہ آج آ کے کچھ ٹوٹل 13 نمبر ہیں، اس کے بعد جب آپ تقسیم ہو جائیں گے تو اس کے بعد 7 اور 8 نمبر رہ جائیں گے، جس کو مل جائیں گے وہ جیت جائے گا۔ اب اس میں کیچ یہی ہے کہ جو بار بار بات آ رہی ہے کہ جی حکومت کے لیے یہ لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ بن گیا ہے، ڈو اور ڈائی والی بات بن گئی ہے کہ جی اگر اسلام آباد سے وہ جیت جاتے ہیں تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے کوئی سینٹ میں بہت بڑی جس کو کہتے ہیں تلپٹ نہیں ہوگی، تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن ظاہر ہے اپوزیشن پھر اپوزیشن آئے گی، جس کو کہتے ہیں مورل اتھارٹی کے ساتھ آئے گی، اور وہ پھر سیدھا کہے کہ جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس ہیں پرائم منسٹر صاحب، آپ تو کھو چکے ہیں اعتماد لوگوں کا۔ تو 2 چیزیں، ایک تو اپوزیشن کی طرف سے دباؤ اس طرح کا ہے، اپوزیشن کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے، بار بار سامنے جو باتیں آئی ہیں کہ لوگ ناراض ہیں، ڈسکنٹنٹ ایلیمنٹ ہیں جن کو کام نہیں ہوئے، اوپر سے آپ نے 50 کروڑ فی ایم این اے کو دینے کا فیصلہ کیا ایم پی اور سینیٹر کو، وہ معاملہ خراب ہو گیا، سپریم کورٹ میں بھی گیا، خیر وہاں تک بات گئی نہیں، اور اب حکومت نے اس کو واپس لے لیا۔ ان حالات میں اب دیکھنا یہ کہ سپریم کورٹ پہ جو سارا کا سارا فوکس ہے، ان سے جو توقع کی جا رہی ہے پوری ہوگی نہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ سپریم کورٹ ڈائریکشن جاری کرے گی سپریم کورٹ کے لیے، الیکشن کمیشن کے لیے، اور کوئی پلان دے گی کہ آپ لے کے آئیں، الیکشن آپ نے کروانے ہیں۔ یہ کہنا کہ جی الیکشن ہو جانے کے بعد میں پتہ چلے گا کس نے کس کو ووٹ دیا، نہیں، آپ پہلے طے کریں کہ اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے
غلط پریکٹسز ہوتی ہیں، کرپٹ پریکٹسز ہوتی ہیں، آپ اس کو روکیں. صحیح. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کیا رائے دی جاتی ہے. بریگیڈیئر صاحب، ابھی جس طرح سے احتشام صاحب نے بھی بات کی کہ یہ جو اسلام آباد کا مقابلہ ہے بڑا کانٹے دار ہونے جا رہا ہے حفیظ شیخ صاحب اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے درمیان، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن جو سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی جماعت کو کم نشستیں ملی تو ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا، صوبائی اسمبلی کے تناسب سے سیٹیں ملنی چاہیے ورنہ الیکشن کمیشن کی ناکامی ہوگی. لیکن اگر تو یہاں سے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آئی تھنک وہ تو اگر اس طرح دیکھیں تو پھر تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی ذمہ دار ہوگا، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے پاس فنڈز کی کمی نہیں، دے آر اوور رچ ان دیئر فنڈز کے ساتھ. پی ٹی اے کو یہ پرابلم ہے اور پی ٹی اے میشور آف فنڈ کامن فنڈ کرتے آئی تھنک جو پہلے ہمیشہ ہے. اس لیے یہ کہا جا رہا ہے یا تو سپریم کورٹ پاکستان یہ کہیں پاس کریں الیکشن کمیشن کو جس کے جتنے ووٹس ہیں ڈکلیئرڈ ہیں نظر آ رہے ہیں اس کو اتنے سیٹیں مل جائیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ پرائورٹیز آ جائیں گے ڈفرینٹ. تو اس لیے اس وقت ایک ہی حل ہے اور سپریم اور الیکشن کمیشن کے پاس کوئی بھی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پیسفل الیکشن کرا دیں، خاموشی سے الیکشن کرا دیں، اس کے بعد جو رزلٹ ہے وہ اناؤنس کر دیں، بعد میں شکایتیں ہیں گی تو کرتے رہیں گے. ایک تو یہ سیکنڈ اس لیے امپورٹنٹ ہے اسلام آباد کا کہ اگر اسلام آباد میں کسی وجہ سے پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹ لوز کرتے ہیں تو جو 26 مارچ کو انہوں نے ایک لانگ مارچ کرنا ہے اس کو بڑی تقویت مل جائے گی. ان کے بعد بڑے گراؤنڈ ہوں گے کہ پی ٹی اے گورنمنٹ از ناٹ ڈوئنگ ویل، ایم پی ایم این ایز آر ناٹ ہیپی، پاکستان کے عوام خوش نہیں ہیں، ان کو ایک نئی لائف ملے گی پی ڈی ایم کو جو کہ ابھی ان کی ختم ہو چکی ہے. دے آر آن آکسیجن، تو اٹ ول بی ایکٹ ایز این آکسیجن فار پی ٹی آئی کے لیے پی ڈی ایم کے لیے. اعتماد لانے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے ویسے بریگیڈیئر صاحب اگر یہ صورتحال ایسی جیسے آپ کہہ رہے ہیں بنتی ہے تو؟ دیکھیں اس میں وہی بات ہے کہ ڈیفیکلٹ ہے لیکن فرق بہت پڑے گا. آپ دیکھیں گے مریم نواز کے نعرے، مولانا فضل الرحمان کے نعرے اور اس کے بعد جو بالکل تقریباً تحریک ختم ہو چکی ہے وہ اٹھتی ہوئی نظر آئے گی. اس لیے یہ الیکشن جو ہے اسلام آباد کا یہ گورنمنٹ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، پی ڈی ایم کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور زرداری صاحب جو اسلام آباد میں ہیں اور وہ جوڑ چھوڑ کے کافی ماہر ہیں، ان میں کافی ان کو اس میں مہارت حاصل ہے، اس لیے یہ بڑا ٹف مقابلہ لگتا ہے. تو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. اگلی حکومت یہی خوف ہے بریگیڈیئر صاحب شاید پی ٹی آئی کو جس میں وہ اتنا زیادہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے. بہرحال احتشام صاحب ابھی یہ جو صورتحال ہے اس میں خبریں یہ بھی ہیں کہ پنجاب میں بھی نون لیگ کا ایک گروپ ہے جو عثمان بزدار سے ملاقاتیں کر رہا ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی لوگوں کا بھی ایک گروپ ہے جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ناخوش ہیں، جس طرح سے خرم لغاری اور باقی بہت سارے جس طرح سے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ناراضگیاں بہت زیادہ ہیں چاہے حکومت کی ہوں یا اپوزیشن کی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی پوزیشن ہے اس کے مطابق نتائج آئیں گے اگر تو سیکرٹ بیلٹ ہو جاتا ہے یا؟ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے. اب یہی سوال جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بھی اٹھایا تھا جب وہ کہتے ہیں کہ جی متناسب نمائندگی کے تحت اگر الیکشن نہیں ہوتا تو یہ آئین کی بہت بڑی خلاف ورزی ہوگی. وہ وارن کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ابھی بریگیڈ صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ متناسب نمائندگی کے تحت جو ووٹس ہونی ہیں وہ تو پورے کے پورے طے ہیں. دیکھیں نا اب 103 میں سے اب 100 کا الیکشن ہونا ہے، تقریباً 48 لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ان پہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ پارٹی پوزیشن پارٹی سٹرینگتھ موجود ہے سب کی کہ کس کو کتنی سیٹیں ملنی ہیں، لہٰذا اس میں دو رائے نہیں ہے. اب آ جا کے بات آ جاتی ہے کہ جی اس میں ابھی دیکھیں نا امریکہ کی سینٹ کے الیکشن میں بھی ایک زمانے میں ہم نے دیکھا پیسہ چلا کرتا تھا، اب نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ جی آج جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ ہم نے اس کو زندگی کا حصہ سمجھ لیا تھا کہ جی خاص طور پہ جب پھاٹا تھا کہ جی یہ تو کرپشن ہونی ہے. وہ جو 8 بندے 12 لوگوں کو سلیکٹ کرتے تھے وہاں سے اپنے علاقے سے اور دڑا دڑ پیسے لیا کرتے تھے اور پھر یہ وبا کے پی میں گئی، پھر بلوچستان میں بھی گئی، پھر یہ آہستہ آہستہ پنجاب میں بھی آئی، سندھ میں بھی ہے، لیکن اس کا طریقہ واردات وہاں پہ ڈیفرنٹ ہے. ابھی سوال یہ ہے کہ جی جو اب آپ پوچھ رہی ہیں نا جو ناراض لوگ ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو راضی کرنا مشکل ہوتا ہے اور پھر بیچ میں جب آپ کو انسینٹو بھی ہو، جب آپ کو بار بار بتایا جائے کہ جی کسی کے باپ کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ پیسہ کہاں گیا، آپ سونیا کے نام پہ دیں گے اور سونیا کہے گی جی احتشام کا اکاؤنٹ ہے دبئی میں، آپ وہاں پہ جمع کروا دیں،
اور چلے جائیں گے تو پتہ بھی نہیں چلنا کیسے ہوگا. تو یہ ویسے بھی سپریم کورٹ بھی کہتی ہے کہ جی ایک دفعہ یہ کرپٹ پریکٹسز ہو گئی تو اس کو انرس کرنا بڑا مشکل ہوگا, لہٰذا اس کو وقت سے پہلے کیا جائے. تو آپ کے سوال کے جواب میں تو یہ ہے کہ ایک گروپ ہے جو بزدار صاحب سے بھی ناراض ہے. پھر آپ یہ دیکھیں پاور سینٹر جو باقی ہیں نا, گورنر پنجاب کا اپنا پاور سینٹر ہے وہاں پہ, پھر چودھری برادران وہاں پہ موجود ہیں, پھر آپ دیکھ لیں علیم خان اور باقی لوگ بھی ہیں. لہٰذا یہی ایک وقت ہے کہ جو لوگ اپنے اسکور سیٹل کرتے ہیں اور اپنے غصے نکالتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جی ہمیں کیا ملا, دوسرا پارٹی فائنینشلی نہیں ملا تو ہمیں پارٹی میں کیا عہدہ ملا, کوئی اور چیزیں ہمیں ملی کوئی ہمیں اور کچھ نہیں تو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر صاحب کیا ریگولرلی ہمیں ملتے رہے کہ نہیں. اب سوال ہے کہ اتنی جلدی میں جس طرح آپ لوگوں کو مل رہے ہیں, اب دوسری طرح سے انسینٹیو ہیں. اب جس طریقے جہانگیر ترین صاحب کا بیچ میں آنا یا فار دیٹ میٹر یوسف رضا گیلانی کو لانچ کرنا اور بار بار یقین دہانی کرانا زرداری صاحب کا فضل الرحمان کو, نواز صاحب کو کہ جی ایک دفعہ آپ میری بات مان لیں, یہ وایا میڈیا کرتے ہیں ان کو انرس کرنے کا, ان کو معاملات ان کے خراب کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم ایونچولی ہم جائیں گے نو کانفیڈنٹ کی طرف. تو میرا خیال ہے یہ حکومت کو انہوں نے ان نو تو کیا ہے, حکومت پریشان ڈیفینیٹلی ہے. اب کیا حکومت توڑ نکالتی ہے, یہ $1 ملین کو ٹھیک ہے, یہ اب آنے والے وقت میں پتہ چلے حکومت جو ہے وہ اپنے ناراض اراکین کو منا پائے گی, کوئی حل نکال پائے گی یا نہیں. بہرحال ایک بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہے ہیں, مختصر بریک لیتے ہیں, مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. حارث نواز صاحب, ابھی جس طرح سے بات ہو رہی تھی کہ ناراض اراکین کے کچھ گروپ ہیں, چاہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کریں یا پھر حکومتی جماعت کے حوالے سے بات کریں, تو کچھ لوگ ناراض ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو پنجاب میں کسی ایک سینیٹر کو اپسیٹ کرنے کے لیے ظاہر 47 سے 53 تک ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ظاہر ناراضگیاں تو نہیں ہوں گی, تو پنجاب میں کوئی صورتحال اتنی دشوار نہیں ہو سکتی؟ I think سب سے زیادہ جو ڈیفیکلٹ سچویشن ہے وہ بلوچستان اور KPK, کیونکہ وہاں پر 47 ہے, پھر یہاں پر ایون سندھ میں بھی کافی زیادہ تعداد چاہیے MPs کی. تو ایشو وہاں پر ہے جہاں پر کم ووٹ چاہیے, 7 سے 8 MPA کے ووٹ چاہیے بلوچستان میں. تو وہاں پر زیادہ یہ پرابلمز ہوتی ہیں اور وہیں پر افیکٹ بھی زیادہ ہوگا, فرق بھی ڈالے گا. یہ اگر یاد ہو آپ کو KPK میں پچھلی دفعہ 2 سیٹیں پیپلز پارٹی نے زیادہ لے لی تھی وہاں سے. تو یہ ہے, لیکن ایک PTI کو مسٹ ریلائز کرنا چاہیے کہ ان کے MNA MPs بنے ہیں, انہوں نے اپنے کانسٹیٹوئنسی میں کوئی وعدے بھی کیے ہوں گے, کچھ ان سے ڈیولپمنٹ کے ورکس کیے ہوں گے. 2.5 سال میں ان کو ایک بھی ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دیا. دیکھیں ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے یہ ایک رانگ کنسیپشن ہے کہ یہ رشوت دی جا رہی ہے. یہ بیسیکلی وہاں پبلک بنی ہے, وہاں پبلک اکاؤنٹ میں جاتی ہے, اور یہ MNA اپنی کانسٹیٹوئنسی پہ ڈیولپمنٹ ورک کی اسکیم بناتے ہیں اور وہ دیتے ہیں, وہ ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے. اور یہ آئی تھنک یہ PTI گورنمنٹ نے سپریم کورٹ سے ڈر کے یہ غلط ڈیسیژن لیا کہ کینسل کر دیا. دے شوڈ ہیو گون فار اٹ. سپریم کورٹ شوڈ نیور انٹرفیئر ان دا پاورز آف ایگزیکٹو. ایگزیکٹوز کے پاس یہ پاور ہے, گورنمنٹ کے پاس بھی پاورز ہوتی ہیں, ان کو دینے چاہیے فنڈ, لیکن یس اوور انشور کریں کہ مانیٹرنگ اچھی ہو. ہمیشہ دنیا کا اصول ہے, ہر ملک میں جو ہوتی ہے وہ وہاں دھاندلی ہوتی ہے, کمیشن ہوتا ہے, لیکن وہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر 1 کروڑ روپے کا کام ہے تو وہ 1 کروڑ 10 لاکھ اس کی قیمت لگا لیں گے, لیکن 1 کروڑ پورا اس پھر وہاں پہ ہوتی ہے نا کہ عمران خان صاحب کے پہلے کے جو بیانات ہیں وہ پھر سامنے آ جاتے ہیں, جہاں پہ وہ کہہ چکے ہیں کہ دنیا کی کون سی ایسی جمہوریت ہے جہاں MNA MPs کو فنڈز دیے جاتے ہیں. وہ تو اس کو کرپشن سے جوڑتے تھے. یہ غلط کہتے ہیں نا. دیکھیں یہ فنڈ MNA MPO کو نہیں دیے جاتے, اس کانسٹیٹوئنسی کو دیے جاتے ہیں. صرف MNA MP کا کام ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں ود دا لوکلز کہ آپ نے کون سے ایریے میں آپ کو سڑک چاہیے, کون سی جگہ پہ آپ کو میٹھا پانی چاہیے, کون سی جگہ پر آپ کو ڈرینیج چاہیے, کون سی جگہ پر آپ کو اس طرح کی اسکیم چاہیے, یہ کام چاہیے. اس کا نام غلط دے دیجیے اور پھر مس یوز ہوتا ہے. یہ اگر اس کو اچھے طریقے سے کر لیں تو میرے خیال میں اب جو لوگ ناراض ہیں تو وہ ان کو بھی ظاہر ہے they are answerable to the people of their constituency. وہاں ان کو کوئی کام نہیں ملتا, ان کو کوئی ابھی تک فنڈ نہیں ملے, وہ اپنے کانسٹیٹوئنسی میں کیا جا کے اگلے الیکشن لے جائیں گے, جس کی وجہ سے جنرلی MNAs اور MPs PTI گورنمنٹ سے ناراض تھے, جس کی وجہ سے ان کو مجبورت کرنا پڑا. لیکن ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کو ہر دفعہ ٹائم اسپیس کے ڈیٹ ہوتے ہیں. جو بھی آپ نے الیکشن کرنے ہیں اس سے پہلے آپ نے الیکٹرل ریفارمز کیوں نہیں کیے؟ آپ نے الیکٹرل ریفارم نہیں کیے, آپ نے نیب کو جو قانون بنایا تھا وہ بھی نہیں بنا سکے,
آپ نے بایومیٹرک اپوزیشن ساتھ ہی نہیں دیتی, اپوزیشن تعاون ہی نہیں کرتی, تو پھر کیسے ممکن ہے یہ؟ دیکھا کہ اگر آپ میں ایک چیز بتاؤں آپ جی اپوزیشن نہ کرتی, کم از کم آپ کے بعد یہ ہوتا, دیکھیں وی ٹرائیڈ آور بیسٹ, اپوزیشن نے ہمارا ساتھ دیا, ہم اس کو نہیں کر سکے, صحیح, ٹھیک ہے تو کچھ کرنا. جی دیکھیں احتشام سونیا, اس میں برگیڈ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ, دیکھیں یہ سیاسی رشوت کے طور پہ استعمال ہوا ہے یہ سارا یہ ترقیاتی فنڈ والا معاملہ. ابھی آپ دیکھ لیں اس پہ بڑی بحث ہوئی ہے کہ جی اوور سائٹ ہونی چاہیے, کوئی کمیٹی ہونی چاہیے جو اس کو دیکھے, اور اس میں علاقے کے چند ایک ایسے معزز لوگ ہونے چاہیے جو کام کریں. دیکھیں بنیادی طور پہ یہ کام ہی نہیں ہے ایم این ایز ایم پی ایز کا, یہ کام ہی نہیں, ان کا کام ہے لیجسلیشن کرنا, وہاں پہ جا کے قانون سازی آئین سازی کروانا. یہ کام تھا بلدیاتی اداروں کا, جس کو پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نے اپنے مفادات کی خاطر بند کیا, کیونکہ ایم این ایز ایم پی ایز کو جو یہ تکلیف تھی کہ فنڈ اختیارات کی نیچی سطح تک جائیں گے تو ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا. آپ دیکھ لیں کہ ایک مشرف نے کم از کم یہ کام بڑا اچھا کیا تھا, 2001 کا جو ایکٹ نکالا انہوں نے سارا بلدیاتی نظام کو چینج کرنے کا, وہ واقعی آپ دیکھ لیں آپ کی دہلیز پہ, گھر کی دہلیز پہ انصاف ملتا تھا, چیزیں فنڈ جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہوتے تھے, نالی گلیاں محلے ساری چیزیں ٹھیک ہوا کرتی تھی. انہوں نے ون گو میں آ کے, کیونکہ دونوں کا انٹرسٹ تھا, وہی کمشنری نظام دوبارہ لے کے آ گئے, اور اس میں ایم این ایز ایم پی ایز جو ہے نا ان کا ایک رول بڑھ گیا ہے. اب تو یہی ہے کہ جی اس کو ختم ہونا چاہیے. اگر حکومت مجبور ہے ان کو دینے کے لیے سیاسی رشوت, تو اس کا طریقہ کار تو پھر کچھ طے ہونا چاہیے کہ جی یہ پیسہ صحیح معنوں میں خرچ کیا جائے, اور لوگوں کے معاملہ. ابھی آپ دیکھ لیں ہوتا کیا ہے, لاڑکانہ شہر دیکھ لینا برگیڈیئر صاحب, کے پچھلے 10 سالوں میں یہ پلاننگ کمیشن کا ڈاکومنٹ کہتا ہے کہ 60 ارب روپیہ صرف لاڑکانہ شہر کو دیا گیا. آج آپ دیکھ لیں کتے کے کاٹنے کی ویکسین تک نہیں ہے. جو شہر کا حال آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے, نالیاں گلیاں دیکھیں, کوئی ہیلتھ کا نظام, کوئی ایجوکیشن, کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس سے تو بالکل نکالنا چاہیے کہ جی پیسہ ان کو دیا جائے. ہاں ان سے یہ توقع کرنی چاہیے کہ جی آپ کا جو کام ہے آپ آئیں, گرو کریں, بہت ہو گیا. آپ اپنا جو ملک کے حالات ٹھیک کرنے والی بات ہے, ہر شعبے میں ترقی کی بات کرنی ہے آپ نے, تو وہ وہاں پہ اپنا آپ رول پلے کریں. تو میرا خیال ہے جب تک یہ ترقیاتی فنڈ کا معاملہ رہے گا, لوگوں کو ایک انسینٹو ملے گا پیسہ کھانے کا, اور اوپر سے پھر اس طرح کے الیکشن ہوں گے جس طرح کے اب ہونے جا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے اس سے تو تقویت اس بات کو ملے گی کہ جی پیسہ کھایا جائے. لیکن احتشام صاحب جب فنڈز نہیں ملیں گے تو پھر ہلکے کے ترقیاتی کام بھی نہیں ہوں گے نا. گورنمنٹ کرے نا, گورنمنٹ کمیٹیاں بنائے نا, سپروائزری کمیٹیاں بنائے, علاقے کے لوگوں کو بیچ میں شامل کرے, معتبر لوگوں کو شامل کرے, جو نیک نام لوگوں کو شامل کرے, اور چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, چیک اینڈ بیلنس ہو, تو وہ پھر یہ معاملہ ہو سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیسہ نہ خرچ کیا جائے, ظاہر ہے ڈیولپمنٹ بجٹ تو خرچ ہونا ہی ہے, اس کا کچھ میکینزم ہونا چاہیے کہ یہ مس یوز نہ ہو, ان کی جیبوں میں نہ جائے. صحیح, ٹھیک ہے. چلیں حارث نواز صاحب آپ کی طرف میں آتی ہوں. آج یہ جو معاملہ رہا, پرویز رشید صاحب کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ مسترد کیے گئے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو فیصل واڈا صاحب تھے, تمام تر اعتراضات کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد نہیں ہوئے. مریم نواز صاحبہ نے آج اس پر ٹویٹ کیا ہے, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو مجرموں کے کاغذات نامزدگی ہیں وہ منظور ہوئے ہیں, پرویز رشید صاحب کے جو مسترد ہوئے ہیں, تو دوہرے معیار کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوہرا معیار ہے؟ دیکھیں پرویز رشید صاحب کا پنجاب ہاؤس جو ہے وہاں کا بل 90 لاکھ روپے ہے. تو پرویز رشید صاحب کو معلوم تھا, پتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے, آپ سارے نکس اینڈ کارنرز کو کیوں نہیں کمپلیٹ کر لیتے, آپ پیپر جمع کرائیں. بٹ آئی اسٹل فیل کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان پنجاب ہے ان کو چاہیے تھا, وہ یہ کہتے ہیں جی آپ کے اگینسٹ یہ 90 لاکھ روپے واجب الادا ہیں, ہم آپ کو اتنا ٹائم دے رہے ہیں, آپ جائیں پیسہ جمع کرائیں, کم ہو گئے. تو اور یہ دیٹ واز دا بیسٹ وے. ابھی آئی تھنک از گون ان اپیل سے پہلے اگر یہ پیسہ جمع کرا دیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی پرابلم ہونی چاہیے ان کو. لائک وائز فیصل واڈا کو دیکھیں, فیصل واڈا کے پیپر تو سارے ٹھیک ہے, ان کو جو انہوں نے پیپر جمع کرائے ہوں گے وہ بیٹھ بھی ہوں گے, اگر کسی کو اعتراض ہوگا ابھی بھی اپیل کے خلاف کر سکتے ہیں, وہ تو ایسی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ کافی ڈسکشن ہو کے ایون انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے اپنے سندھ کے عوام جو نمائندے تھے ان سے بھی بات کی ہے, ناراض تھے لوگ, ان کو بریف کیا ہے, پھر اس پر میٹنگ بھی ہوئی ہے, اس کے بعد ٹکٹ دیا گیا ہے. تو اس تو ابھی بھی ہے نا کہ ایک طرف ان کے خلاف نااہلی کا کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, الیکشن کمیشن نے, پھر بھی ان کو ٹکٹ دیا گیا. یہ اعتراض آپ نہیں سمجھتے کہ درست ہے؟ دیکھیں یہ موسٹ لائکلی ہی مائٹ بی ڈسکوالیفائڈ, کیونکہ ڈوئل نیشنلٹی تو تھی ان کی جب انہوں نے کی ہے. اب ڈیپینڈ, اسی لیے وہ میرے خیال میں سینٹ میں جا رہے ہیں کہ ادھر سے اگر ہوئے کسی وجہ سے تو اس کے بعد عارف صاحب یہ کہہ دیا ہے ایک ٹی وی پروگرام میں, انہوں نے کہا کہ جی ان کو یہ شک ہے کہ دوہری شریعت کے کانٹیکس میں ان کی چھٹی ہو جائے گی, نااہلی ہو جائے گی, اور پھر
بڑی واضح سی بات ہے کہ الیکشن سے پہلے آپ کو اعلان کرنا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے, دوہری شہریت چھوڑنی پڑتی ہے, نہیں چھوڑی, لہٰذا یہ تلوار لٹک رہی ہے. تو یہ پریمپٹ کیا انہوں نے, اور پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے لیے بڑا, جس کو کہتے ہیں بہت اچھا ڈیفینڈ کرنے والا بندہ ہے اور پرانا آدمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ پرانے آدمی ہیں, واڈا صاحب پارٹی کے لائل آدمی ہیں, لیکن یہ جو طریقہ ہے واردات ہوا استعمال, اس میں ہائی مارل گراؤنڈ, تو پھر حارث صاحب لوگ بات تو کریں گے نا کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. آپ نے دیکھا ہو کہ وہ جو شاید خاقان عباسی کی بہن ہے وہ بھی پہلے نااہل ہو چکی ہیں اسی وجہ سے کہ ڈیول نیشنلٹی کی وجہ سے. آئی تھنک یہ کہیں نہ کہیں ہمیں مورل کو سیٹ کرنا چاہیے, اور مورل سیٹ کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پرائم منسٹر ہمیشہ مورل سی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط طریقہ کار ہے, تو بے شک اگر ایک عد آپ کو اپنے دوست کی یا اسٹرانگ سپورٹر کی آپ کو قربانی بھی دینی پڑے اور آپ پرنسپل پہ اسٹینڈ ہو, تو میرے خیال میں کر دیں. صحیح, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اصولوں کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب اور میرٹ پر ٹکٹس کی بات کرتے ہیں, تو پھر اس بار تو احتشام صاحب معذرت کے ساتھ نامے کے میرٹ نظر آیا اور نہ وہ اصول نظر آئے, خاص کر فیصل واڈا کے معاملے پر. باقی بہت سارے معاملات ہیں, چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا, جس طریقے سے احتشام صاحب الیکشن کمیشن کو بار بار کہا جاتا رہا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے, گزشتہ روز کی سماعت اور آج بھی الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ کہا ہے کہ ہر امیدوار سے ووٹوں کی خرید و فروخت نہ کرنے کا بیان حلفی لیا جائے گا. ایک حلف تو احتشام صاحب اراکین اسمبلی سے بھی لیا جاتا ہے جب وہ اسمبلیوں میں آتے ہیں, تو اس بار اگر بیان حلفی لیا جاتا ہے تو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں, میرا نہیں, معذرت کے ساتھ دیکھیں نا, جنہوں نے پیسہ کھانا ہے وہ آج آئے دن آپ دیکھ لیں ہماری عدالتوں میں کہ جس طریقے سے لوگ جھوٹے قرآن شریف اٹھا کے گواہیاں پیسہ کھا کے دے رہے ہوتے ہیں, اور یہی ہمارا رویہ, عمومی رویہ ہمارے ملک میں, چاہے سیاسی ہیں غیر سیاسی لوگ ہیں, سب کا یہی ہے. لہٰذا یہ کہہ دینا کہ جی حلف اٹھائیں تو اٹھا دیں گے. ابھی آپ دیکھیں کل ہی بلوچستان سے خاتون جو ہے نا, انہوں نے جعلی ڈگری تھی ان کی 2 سال کی, ان کو قید ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور تو یہ لوگ جھوٹے بیان دیتے ہیں. ویڈیو میں خاتون نظر آ رہی تھی, انہوں نے بھی تو انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ جی میں اس میں انوالو نہیں. بہرحال اس کو تو آج بلاول بھٹو نے ایک نیا رنگ دے دیا ہے, اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوٹو شاپ ہے, یہ 2018 کی جو ویڈیو ہے, ٹھیک ہے نا. اب فوٹو شاپ ہے یا نہیں ہے, دیکھیں نا, 2 چیزیں بڑی واضح طور پہ سونیا سامنے آ گئی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کرپشن کو, آف ٹریڈنگ کو روکنے کی ضرورت ہے, رکنی چاہیے. اس پہ اگر دوہرا معیار آتا ہے اس سٹیج پہ اپوزیشن کا, تو یہ بھی میرا خیال ہے تاریخ لکھنے والا کہے گا کہ انہوں نے غلط کیا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہر وہ کام وہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان کہے گا ہم اس کے خلاف کریں گے. یہ جب آپ ذاتی دشمنی میں جب آپ سیاسی دشمنی کو بدل دیتے ہیں تو پھر معاملات خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں. اب تو وہ کسی صورت میں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرا خیال ہے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھے اور جو بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں پارلیمنٹ کو فعال کریں. آپ دیکھ لیں 50 کمیٹیاں جو ہیں ہاؤس کی, وہ ساری کی ساری غیر فعال ہیں, اس لیے کہ ان کے نمائندے, ان کے ہیڈ ہی نہیں بنائے جا سکے کیونکہ جھگڑے آپس میں ہوتے رہے. تو یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں, اور تاکہ اس ملک کو کم از کم, وہ کہتے ہیں بے ترتیب ایک ترتیب ہوتی ہے, کہ آپ نے ایک نظام کو چلائیں. یہ لیجسلیشن ہونی چاہیے, کام ہونا چاہیے لوگوں کے, جو چھوٹے چھوٹے لیجسلیشن جہاں پہ رکی ہے ہیلتھ ایجوکیشن والے سے, وہ ہونی چاہیے. مطلب ملک کو چلتا ہو تو نظر آنا چاہیے. سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہے, پر بیٹھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. حارث نواز صاحب, اسی ڈسکشن کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ماحول ہے, حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو لڑائیاں چل رہی ہیں, کسی قسم کی لیجسلیشن ہو نہیں رہی. جو ایشوز پارلیمنٹ کے اندر ترمیم کے ذریعے حل ہونے چاہیے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے 2.5 سال بھی یہ حکومت اور اپوزیشن کی لڑائیوں میں گزر جائیں گی. عوامی مفاد کی نہ کوئی بات ہوگی, نہ کوئی لیجسلیشن ہوگی. دیکھیں سونیا, میں generally I support federal government in the best as a citizen of Pakistan. But government کی کمزوریاں ہیں. گورنمنٹ کی کمزوری یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمیشہ انیشیٹو لیتی ہے, گورنمنٹ کے پاس انیشیٹو ہوتا ہے. They have to take a step forward. ان کو چاہیے تھا ایک بہت اچھی نیگوشیٹنگ ٹیم بناتی, اور جن کے کمیونیکیشن اسکل بھی ہوتے, اور اپوزیشن کو, اور پھر اسمبلی کو فال کرتے. اپوزیشن کو یہ اسمبلی کو انفیکٹو کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے نا وہ گورنمنٹ ہے. اگر گورنمنٹ اس کو اچھے سے چلاتی تو اپوزیشن وہاں پر بیٹھتی اور کئی مسائل حل ہو جاتے. اور اگر اپوزیشن وہاں نہ جاتی تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ اپوزیشن کا قصور ہے. اس لیے اس وقت جو حالات ہیں اس میں زیادہ ہاتھ پیٹی گورنمنٹ کی اپنی کچھ لوگوں کو ہے جو نہیں سمجھتے کہ اسمبلی کو چلانا کتنا ضروری ہوتا ہے, اور اپوزیشن کو یہ سوٹ کرتا تھا.
اس لیے ابھی بھی ان کو چاہیے تھا کہ ابھی بھی ٹیم بناتے، جس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ ہم NRO نہیں دیں گے، ہم باقی باتوں پہ تیار ہیں NRO، آپ کیوں کہتے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ وی آر ریڈی فار ڈائلاگ، جس ڈر کے اوپر آپ مرضی آ کے ہمارے سے بات کریں. وین دے کم دے برنگ دیئر ایجنڈا. آپ کو جی کہ کرپشن کو ہم نہیں کریں گے، باقی چیزوں میں ہم ہر چیز لیے تیار ہیں. ایٹ لیسٹ دین اپوزیشن ول بی آن دا بیک فٹ. ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا کہنا کہ جی دیکھیں جی گورنمنٹ اس کے اوپر نہیں مان رہی ہے. گورنمنٹ کہہ سکتی ہے دیکھیں ہم نے ساری چیزیں اوپن کر دی ہیں، ہم کرپشن کا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نیب میں کیسز چل رہے ہیں، باقی ہم سب چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، تو پھر آپ کی اسٹیٹمنٹ اتنی خطرناک دینی، ایسی ایسی باتیں کر دینی کہ آپ کسی کو ناراض کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بات کر دینا یا کسی اور پارٹی لیڈر کے بات کرنا جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ ناراض ہوں. آپ اس وقت کرتے ہیں ریکنسائل، آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے حالات پیدا کریں جس سے اپوزیشن جو ہے ان کو انسٹیگیشن نہ ہو، وہ ناراض نہ ہو اور آپ اپنا کام بھی کر لیں. تو یہ میرے خیال میں یہاں پر تھوڑا سا گورنمنٹ میں پرابلم بالکل ہے. They have to understand all this what is صحیح، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں حارث نواز صاحب کے جو احتشام صاحب انیشیٹو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حکومتیں لیتی ہیں. اب اس بل کے معاملے پہ ہی بات کر لیں، یہ جو پارلیمنٹ میں لے کے آئے حالیہ ترمیم کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ نہ کوئی بات ہوئی، نہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیا، اور یہ ان کو پتہ بھی تھا کہ اپوزیشن والے ساتھ نہیں دیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کبھی بات کرتے بھی ہیں اپوزیشن والے ان کے ساتھ تو اپوزیشن والے یہ کہتے ہیں کہ باہر پریس کانفرنسز میں آ کے ان کے وزراء NRO کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ رویہ بدلنے کی اس وقت شدید ضرورت ہے؟ سونیا 2.5 برس کا زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. میں ذاتی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن حکومت کو ٹریپ کرنے میں بڑی حد تک کامیاب رہی ہے کہ یہ کام ہی نہ کچھ کر پائیں. ابھی آپ دیکھ لیں جو کراچی، سانگڑ اور پشین میں ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے 2018 میں بھی یہی پیپلز پارٹی اور JUI وہاں سے جیتے تھے، لیکن آپ دیکھ لیں کتنا مارجن ہے اس کا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں آپ دیکھ لیں کہ PTI اور BAP بلوچستان عوامی پارٹی کی حکومت ہے. بڑا کم ہم نے دیکھا ہے کہ ضمنی انتخاب میں گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہے نا وہ ہار جائے. بالکل. اب یہ کیا چیز شو کر رہی ہے کہ بھی ڈیلیورنس نہیں ہے، کارکردگی نہیں ہے، زیادہ وقت پولیٹیکل فائر فائٹنگ میں ہو رہا ہے. اور کسی طریقے سے دیکھیں نا اگر ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے اپوزیشن کی طرف سے تو 4 سٹیٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں. پروسیس میں جو نقصان ہو رہا ہے نا وہ حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اپوزیشن تو آپ کو انگیج کرے گی، حکومت کو ہر وقت وہ تنگ کرنے کی کوشش کرے گی کہ کچھ نہ کر پائیں، لیکن میرا خیال ہے حکومت کو بھی ساتھ ساتھ کچھ کرنا چاہیے، ورنہ پھر وہی نہ ہو کہ سسیے بے خبرے تیرا لٹیا شہر بمبور. 5 سال کے بعد پتہ چلے کہ جی بہت سارے کام جو کرنے والے تھے وہی نہیں. میرا خیال ہے یہ ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے جو آپ کے سالڈ پوائنٹس ہیں، سب لوگ مانتے ہیں کہ جی آپ کرپشن کے خلاف ہیں، آپ ہاؤس ٹریڈنگ کے خلاف ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جی ایک ڈھنگ طریقے سے سینٹ کے الیکشن ہونے چاہیے جس میں پیسہ نہیں چلنا چاہیے. لیکن سارا وقت آپ کا اگر اسی میں گزر جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے ایفرٹ کیا تھا، کامیاب نہیں ہوا، آپ سپریم کورٹ چلے گئے، آپ نے آرڈیننس بھی جاری کروایا، آپ نے ہاؤس میں بھی معاملے کو لے گئے لیکن بات نہیں بنی. لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ کی کارکردگی بہتر ہوئی ہوگی تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگ جج کریں گے آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اس کی بنیاد پہ پھر 2023 کا الیکشن لڑنا آپ کو آسان ہوگا. ادروائز دیکھیں نا 2.5-3 سال سے ہم اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی حکومت نے یہ کیا، اپوزیشن کہتی ہے آپ نے کچھ نہیں کیا. ابھی وقت آ گیا ہے کہ حکومت اپنی کارکردگی فیتہ کٹنگ والے معاملات لے کے آئے تاکہ اگلے سال 1.5 سال کے اندر کوئی بہت سارے پروجیکٹ آپ اناؤنس کر چکے ہوں، عمل ہو چکا ہو، لوگوں کو ریلیف مل چکا ہو، اور پھر ساتھ ساتھ جو آپ کے بہت بڑے جو آپ نے ریفارمز کرنی ہیں، چاہے پولیس ریفارم ہے، پھر آپ کی FBR کی ریفارم ہے، انرجی کی ریفارم ہے، اسٹیٹ کارپوریشن کی ریفارم ہے، وہ آپ کریں. ابھی دیکھیں نا سول سروس ریفارم نہیں ہو پائیں. کل چند دن پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب نے ڈاکٹر عشرت صاحب کو ڈانٹا کہ بھی کیا ہے، بلکہ ان سے لے کے معاملہ تو ان کو شفقت صاحب کو دے دیے کہ جی آپ دیکھیں کیا ہے. اب پنجاب میں آپ دیکھ لیں کہ کتنا بیڑا غرق ہو چکا ہے پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کا. پولیس ریفارم ہونے کا نام نہیں. آپ 1 ہفتے کے اندر وہ ناصر درانی کو لے کے آئے تھے IG فارمر جنہوں نے بڑا کمال کیا تھا KP میں. آپ نے وہاں پہ اتنے پاور سینٹر ہیں، اتنے گروپ ہیں، کسی نے چلنے نہیں دیا، وہ گھر چلے گئے بیٹھ کے. تو یہ وہ چیزیں ہیں لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر کتنا خراب ہے، کس طریقے سے معاملات. اب وزار صاحب نہیں ڈیلیور کر پائے لیکن پرائم منسٹر صاحب بڑے ہوئے ہیں کہ نہیں اس دن کو ہی رکھنا ہے. کہنے والے لوگ کہتے ہیں ادارے بھی ناراض ہیں، وہ کچھ کر بھی نہیں پائے. پھر جس طریقے سے ان کو چاہیے تھا سب کو ساتھ لے کے چلیں وہ بھی ساتھ نہیں لے کے چل پائے.
تو میرا خیال ہے حکومت کو اس پوائنٹ پہ دیکھنا چاہیے کہ جی یہ سیاست ضرور کرے, الیکشن ضرور جیتے, لیکن ساتھ ساتھ کارکردگی بہتر کرے تاکہ اگلا الیکشن جیت ہاں جائے. صحیح. عارف نواز صاحب یہی چیز میں اگر آپ کے پاس لے کر آؤں, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارکردگی پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں اور حکومت کے اندر بیٹھے لوگ جو ہیں وہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں, اور حکومت میں دیکھ رہی ہوں کہ کافی حد تک حکومت کو بھی ادراک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نعرہ لے کر آئی تھی حکومت کہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا, چلیں آلریڈی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز چل رہے ہیں وہ چلتے رہے, لیکن یہ بیانات, یہ نعرے بازی, یہ وزراء کی پریس کانفرنسز, کم سے کم اس میں تو تھوڑا کمی ہونی چاہیے, رویہ بدلنا چاہیے تاکہ بہت سارے معاملات پر حکومت کو کام کرنے میں آسانی ہو سکے. دیکھیں سونیا, جو مجھے اندازہ لگتا ہے کہ یہ منسٹرز دے فیل ایک ٹینور مل گیا, اٹ از انف, اور ان کے بعد ان کا اینڈ ہے, جس طریقے سے یہ کارکردگی دکھا رہے ہیں. پرائم منسٹر پاکستان alone cannot do. He has to have a team of his choice who should deliver. آپ یہ دیکھیں اس وقت آپ 26 مارچ کا انہوں نے نعرہ لگایا ہوا کہ ہم مارچ کریں گے. گورنمنٹ کا کام ہے, if I was in the government تو میری یہ کوشش ہوتی کہ میں یہ 1-1.5 مہینے میں ڈراسٹک پرائس کنٹرول کروں, مہنگائی کو کم کروں, لوگوں کو ریلیف دوں, ساتھ ہی ساتھ جو میں ریلیف گورنمنٹ سرونٹس کی اور باقی صحت کی, ایجوکیشن کی, گھروں کی پالیسی اناؤنس کروں, اور اس کو میں بجٹ تک, بجٹ از اے لٹمس ٹیسٹ فار پی ٹی آئی. بالکل. اگر اس بجٹ میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کین گیو اے گڈ ریلیف ٹو پیپل آف پاکستان, تو وہ ان کا لانگ مارچ بھی ختم ہو جائے گا, ان کی کارکردگی بھی بہتر ہو جائے گی. معذرت کے ساتھ عارف صاحب, جو پازیٹیو کچھ کام ہوئے نا اس کو بھی کیش نہیں کروا سکے. ابھی دیکھیں ایک الزام اپوزیشن لگاتی ہے کہ جی انہوں نے 15,000 روپے کا قرضہ لیا, اور بھی اس نے 8,000 روپے کا قرضہ واپس بھی کیا ہے, وہ جو آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی پہ نے لیا تھا, اس کو کیش نہیں کرا سکے. یہ باتیں کرتے ہی نہیں ہیں پی ٹی آئی کے لوگ. دیکھیں ان کی پی ایم ایل این کی جو ٹیم ہے نا, دے آر ویری فاسٹ, دے آر بنچ آف کروک پیپل. وہ ہر چیز میں ایسا وہ ایک ویو چلاتے ہیں کہ یہ ان کے جو ہوتا ہے یہ پیچھے رہ جاتا ہے. صحیح. یہ کریں گے تو یہاں پر آپ کو سمجھ آنا چاہیے آپ نے عوام کو کیا بتانا ہے. صحیح. آپ یہ کہہ رہے ہیں عارف نواز صاحب کہ عوام کو ریلیف دینا اس وقت بہت ضروری ہو گیا ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سینئر تجزیہ کار عارف نواز صاحب موجود تھے, سینئر اینالسٹ احتشام الحق صاحب بھی میرے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.